बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 काम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होने वाले हैं। एक तो वो तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ इमरान खान साहब ने किया वो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। 3 काम मज़ीद होने वाले हैं। पहला, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है और मतलब ये अगले कोई 10-15 दिन में ये मतवक्के है। जो इनके वकील हैं, फॉर्मर अटार्नी जनरल हैं अनवर मंसूर साहब, उनके दलाइल मुकम्मल होने हैं, बस उन्हीं के दलाइल पीछे रह गए हैं। तो शवाहिद बड़े क्लियर हैं और अंधों को नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है। पहला जो धचका इसके बाद लगना है, यानी कि पहला धचका जो मैंने 3 जो काम होने वाले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो मैंने आपको बता दिया कि पहला, इसमें बड़ी डिटेलिंग है आगे कि वो किस तरह करके फॉरेन फंडिंग केस में किस तरह करके वो केस हैं, कितने अकाउंट्स हैं और फिर उनको जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो किन किन ममालिक के हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बतें या नफ़रतें हैं, इसराइल पीछे है, इंडियंस पीछे हैं और फिर वो क्यों देंगे पैसे आपको। जाहिर है कि जब आपको वो एन ब्लॉक की सूरत में पैसे देंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप उनका एजेंडा भी पूरा करेंगे। और फिर आप याद करें डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद साहब की बातें और फिर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया, ना अमेरिका पाकिस्तान का रहा, ना चीन पाकिस्तान का रहा, पीछे की रह गया, छड़कना पाकिस्तान बैठ के बजाता रहे। तो वो बड़ा क्लियर है, उस पर कोई अभाम नहीं है। अब वो पीटीआई वालों को चूँकि मौत खड़ी सामने नज़र आ रही है, तो जब से ये केस चला है तब से ये हर कोई 8वें दिन दरख्वास्त लेके पहुंच जाते हैं कि पीटीआई के साथ साथ आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी चलाएं। हुआ ये कि पाकिस्तान चूँकि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये जो आपको आ रहा है ना चमक्के ही बज रहे हैं, ये लाइट ना होने का है। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर में हमारा चूँकि गरीब आदमी है, जनरेटर हमारा जो है वो बड़ा छोटा सा है तो वो इसी का लोड नहीं उठा सकता। तो शहबाज शरीफ साहब कुछ मेहरबानी करें यार, आप में और इमरान खान साहब में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, वो भी खिदमतगार थे, आप भी खिदमतगार हैं। तो चलें, आपके बारे में ये तो कहा जाता है कि आप मुंतज़िम बड़े अच्छे हैं, तो यार ये लोड शेडिंग का कुछ कर लें, अल्लाह का वास्ता है। चलें, अच्छा जी, तो फॉरेन फंडिंग केस की मैं बात कर रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ तो आप कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी करें। अच्छा, उन्होंने कहा जी इनके ख़िलाफ़ भी कर देते हैं, मतलब वो ऑडिट करना शुरू कर देते हैं, स्क्रूटनी कमेटी बना दी। फिर उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ तो फ़ैसला देने लगे हैं, आप इनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दें। उन्होंने कहा यार अल्लाह दे बंदे हो, इस तरह नहीं होता, आपके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, वो आपकी कोई, मेरा मतलब है कोई आप मंगे हो तो सीना नाल, यानी कोई शर्त है कि उसके ख़िलाफ़ होगा, मतलब बच्चों वाली बात कि, या फिर कह लें कि बड़े चालाक लोगों वाली बात। ये उसी तरह ही है कि मेरे ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमे का फ़ैसला उस वक़्त करें जब आप जो है मेरे से बाकियों के ख़िलाफ़ भी 302 का मुकदमे का फ़ैसला कर देंगे। अब इस तरह की शराइत है, या बच्चों वाली शराइत है कि जी कि मैनू चीनी पाती है, 1 चम्मच दूजी 2 चम्मच पा गई थी, उन्हें पाक दो। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, ये होना ही होना है। फिर उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट जो है वो गद्दारों की गवर्नमेंट है बकौल इमरान खान साहब के, तो एक मुहिब वतन पार्टी को वो बैन कर देंगे। किस सिफारिश के ऊपर? इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के ऊपर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अदालतें हैं, वो फिर एक चल सो चल। इसके बाद जो दूसरा काम होना है वो बड़ा अहम है, वो है जनाब अली के सियासी तखरीब कारी, ये इमरान खान साहब के साथ होनी है। अब वो पूछेंगे क्या है, पार्टी की ठूट फूट अगर हम इसको कहें तो वो तो आसान लफ्ज़ों में इसको ये कह लें, लेकिन मैंने सियासी तखरीब कारी कहा है क्योंकि पार्टी तो होनी नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब के इनके बंदे जो हैं वो किरना शुरू हो जाएंगे, इनसे भागना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त भी पंजाब में रिपोर्टेडली 2 बन चुके हुए हैं पीटीआई के अंदर जो धड़े हैं। वैसे तो एक दौर था लेकिन वो इक़्तिदार में थे, जब इक़्तिदार में तो तरीन ग्रुप, चौधरी ग्रुप, अरोन ग्रुप, तफलाना ग्रुप, अलीम ग्रुप, इस तरह के बने हुए थे। लेकिन बड़ी पार्टियों में इस तरह की लॉबिंग्स होती हैं, वो लॉबिंग्स थी तो वो होती हैं। लेकिन जब अब इक़्तिदार ना रहे और फिर इक़्तिदार का जो मतलब जिस वजह से ना रहे और फिर जो पार्टी का सरबराह है उसका मोराल बड़ा डाउन हो, तो फिर जो है वो तखरीब कारी होती है, सियासी तखरीब कारी। मैं आपसे एक मोटा सा सवाल करता हूं कि आपको फवाद चौधरी साहब जो है वो कितना अरसा हो गया है वो पॉलिटिकली एक्टिव नज़र आए हैं? नहीं नज़र आए। वो एक आध उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो गोंगलू से मिट्टी झाड़ी है, उन्होंने गोंगलू से मिट्टी झाड़ी है और गायब हो चुके हैं। वो नया रास्ता तलाश कर रहे हैं, कम से कम इमरान खान से मायूस हो चुके हैं। फिर वो उनकी बात इक़्तिदार के दिनों में आपकी जो निकी मोटी जो होती है ना प्रॉब्लम, कमज़ोरी, वो चल जाती है।
لیکن جب آپ اقتدار سے باہر چلے جائیں، نکل جائیں، نکال دیے جائیں، جو بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ آپ کی چھوٹی بات بھی آپ کا، یا چھوٹا جرم بھی بڑا جرم لگتا ہے. آپ کے جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پاگل ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جن دنوں یہ فیٹف کے چکر میں قانون سازی کرنی تھی تو ہم نے نیب میں ترامیم پیش کی ان کو، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مطلب ہم نے شرائط لکھ کے دی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکر گئے، پہلے خود بلا رہے تھے. تو مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ خان پاگل ہے گا سر، ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ شرائط لکھی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگوں کے یہی خیالات تھے. اور جو فواد چوہی صاحب ہیں جب حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی پالیسیز کے اوپر وہ ذرا دبے لفظوں میں بھی گفتگو کر جایا کرتے تھے. بی بی سی، وائس آف امریکہ کے ساتھ جو ان کی پالیسی تھی کہ جناب کے نان الیکٹیبل یا جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، غیر منتخب لوگوں کے ذریعے حکومت چلانا، وہ ان کو تنقید کیا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب کے تمام قسم کے غباروں میں سے ہوا نکل چکی ہے تو لہٰذا فواد چوہی صاحب یا ان جیسے جو دیگر سیاستدان ہیں وہ بھی اب آپ کو دیکھنے میں گاہے بگاہے نظر آتے ہیں، بلکہ نظر ہی نہیں آتے. فواد چوہی صاحب غائب ہیں. پارٹی پنجاب کے اندر جو گروپ ہے وہ ایک ہے نظریاتی گروپ اور ایک ہے پرویز الہی گروپ. اب وہ سبطین صاحب خان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی پھڈا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی کہ اپنا وہ راجہ بشارت کو بنا دیں یا ان کو بنا دیں، کسی ایک اور کا بھی نام آ رہا تھا، ان کو بنا دیں راجہ بشارت کو، اور بہرحال ایک نام میں مس کر گیا ہوں، یا ان کو بنا دیں. تو وہ جناب علی اس کے اوپر پھڈا پڑا ہوتا ہے، اور عثمان بزدار، یاسمین راشد جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے تھے ناراض ہو کر اس میٹنگ میں سے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ تقسیم در تقسیم سیاسی تخریب کاری، یعنی پہلی کارروائی اگر پڑتی ہے جو کہ ان قریب پڑنے والی ہے ان کے فارن فنڈنگ کیس میں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی، اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی، بین ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی نئے نام کے ساتھ پارٹی بنائیں گے. نئے نام کے ساتھ پارٹی بنائیں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ سیاسی تخریب کا شکار ہو چکے ہوں گے وہ، تو ان کی پارٹی میں جو میجر بندے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور جو گیٹ نمبر 4 والا گروپ ہے، اور وہ جو اپنا ہے، کیا ان کو کہتے ہیں، یہ الیکٹیبلز، یہ اپنا راستہ ناپیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا مستقبل مخدوش ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب میں جو یہ، یا وفاق میں جو مطلب قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں، یا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ادھر بھی، جہاں جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ کہ ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ٹکٹ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب گریجولی جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب کیوں ہیں تنزلی کا شکار؟ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے جو طاقت تھی، جو فیض تھا چل رہا تھا ان کے ساتھ جو تھا، وہ فیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو لہٰذا پہلی ناکامی ان کو ہوئی حکومت کو اکٹھا رکھنے میں، اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں، اور وہ نہیں رکھ سکے. تو کیا ہوا؟ یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کو فیل کرنے میں یہ ناکام ہو گئے. اور اس میں کو ناکام ہوئے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یہ اقتدار سے باہر ہو گئے. اقتدار کے دنوں میں ہی انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا کہ عالمی سازش، مراسلہ، عالمی سازش، امریکی سازش، امپورٹڈ حکومت. کتنے گیا وہ نیریٹو؟ فارغ. اچھا اس کے بعد انہوں نے وہ جی کہ میں جناب وہ نیوٹرلز، فارغ. پھر مطلب ان کے میرے قتل کی سازش، فارغ. پھر جناب جلسے ادھر ادھر، فارغ. پھر پیچھے کیا رہ گیا جی کہ میں وہ 6 میرا خیال ہے سے مئی سے انہوں نے آنورڈ 25 تک جو جلوس نکالے تھے، جلسے جلوس لاہور گجرانوالہ ادھر ادھر، تو وہ سارے کا سارا کہاں سے مومنٹم ختم ہو گیا کہ آپ لانگ مارچ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ نیوٹرلز تھے، وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا جو تشخص، عمران خان صاحب کا جو تاثر کہ یہ جناب، اور پاکستان میں تو ویسے ہی ایک بیماری ہے، اور خصوصاً پنجاب میں اگر ہوا چل جائے نا کہ جی کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے یا نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، تو سر پچھو پارٹیاں دوڑ جاتی ہیں.
پیچھے سے آپ کی جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے فارغ ہو جاتی ہے. اتنی فرق قسم کی یہاں پر جو وہ پولیٹیکل میتھولوجی ہے, اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں یا میتھڈ جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گریجولی تنزلی کا شکار ہیں. تو تیسری کارروائی جو پڑھنی ہے اس نے تو جناب وہ جو تیسری کارروائی ہونی ہے نا وہ اس نے صحیح پٹھا بٹھانا ہے عمران خان صاحب کا, تحریک انصاف کا. اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اس تیسری کارروائی کے بعد شاید کھڑے ہو سکیں تو وہ غلط نہ ہوگا, اور وہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمے درج ہونے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہونے ہیں. اور ابھی تو وہ ہے نا وہ کہانیاں ہیں گوگی بی بی والی یا ملک ریاض کنورسیشن ٹیپ یہ ادھر ادھر سر جی, وہ بہت بڑے بڑے گھپلے ہیں. ابھی وہ تازی کارروائی جو ہے وہ دی نیوز نے شائع کی ہے کہ جو ہے گوگی بی بی جس نے وعدہ کیا تھا ان کے شوہر نے کہ ہم جناب 10 جون کو واپس آ رہے ہیں نا, 10 مئی کو واپس آ رہے ہیں. تو وہ اب یہ آج کون سی تاریخ ہوگی جی, جون کی 11 کہ 12 13 تاریخ ہوگی, 13 جون ہے جی, 13 جون ہو گئی ہے اور تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ اور 3 دن ہو گئے ہیں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ چور ہے, یعنی کہ وہ دامن صاف نہیں ہے. میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو چور, دل میں چور ہے اس لیے نہیں آ سکتے. وہ انہوں نے نیوز نے سٹوری چھاپی ہے, وہ بڑی شاندار ہے, کمال کی سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہوتا ہے نا, وزیر اعظم ہاؤس بڑی چیز ہے. آپ کسی سرکاری افسر سے ملنے جائیں, چیف ایگزیکٹو پاکستان کو چھوڑ دیں, وہ بہت بڑا آفس ہے. آپ کسی سر کمشنر کو ملنے جائیں, آپ جس گاڑی پہ جائیں گے وہ اس کے گھر جائیں گے, وہ نمبر نوٹ ہوگا, آپ کا نام پہلے سے لکھا ہوگا, اسپیشل برانچ کو پتہ ہوگا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اور یہ پورا پروٹوکول ہے, یہ SOPs ہیں. تو اور پھر جو آپ کے ملٹری سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں ان عہدوں پہ, یعنی کہ جو وزیر اعظم کا ہوتا ہے اس کو تو جو اس کا جو MS آفس ہوتا ہے نا, ملٹری سیکٹری آفس, یہ سارا کچھ جو میل ملاپ آنا جانا چل رہا ہوتا ہے یہ اس کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی امی خالہ جی کا واڑا نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب کا جو بنی گالہ ہاؤس ہے یا ان کا جو گھر ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر تھا, کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یہ جو پہاڑی کے اوپر ہے, مطلب جو اوریجنلی وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پر نہیں ٹھہرتے تھے. شامی 4-5 بجے جناب پائن بسترا چکتے سی, ہیلی کاپٹر تے بہندے سی, وہ جو کوئی کتنے ارب روپے خرچہ ہے پٹرول کے اوپر, تو وہ بنی گالہ چلے جاتے تھے بیگم سمیت کتے سمیت, اور پھر کہتے تھے کہ جس نے ملنا وہاں پر آ کے ملے. تو وہ پورے کا اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس ویسے تو دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ 4 کیمپ آفس بڑھائے ہوتے ہیں, تو وزیر اپنی پرسنل رہائش گاہ کو جب آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے تو پھر اس کے تمام قسم کے اخراجات جو ہیں وہ سرکار کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کوئی نہیں رہ جاتی. تو ویسے وزیر اعظم کی پرسنل لائف ہوتی بھی نہیں ہے, بتی گئی پھر آئی پھر گئی, لہذا پریشان نہیں ہونا تسی, اے جان دینا سر وچ چمکا تاکہ شہباز شریف صاحب کو کچھ خیال ہے. اچھا جی, تو وہ جو اسپیشل برانچ تھی ان کو اسپیشلی آرڈر تھا اور سیکیورٹی والوں کو کہ یہ فرہ اور ان کا شوہر دے آر فیملی, ان کی نہ آپ نے آمد سرکاری کھاتے پہ ڈالنی ہے, نہ ان کا اپنے خروج کہ آئے کیسے کب آئے کب گئے یہ نہیں لکھنا آپ نے, اس کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنانا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انی پائی انہوں نے, پھر وہ 5 کرات کا ہیرا, پھر 3 کرات کا ہیرا. اور ہیرے کی بھی کہانی سن لیں, یہ مجھے کسی ایک جوہری نے بات بتائی ہے, یہ ہمارا مال روڈ ہے نا, یہ نیلا گنبد کے سامنے اپوزٹ یہ ہیروں کی مارکیٹ ہے. تو وہاں پر ہمارے ایک جاننے والے ہیں جناب, وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ضد لگائی تھی نا, یعنی سابق خاتون اول نے فرہ بی بی کے ذریعے کہ نہیں انگوٹھی میں آپ بڑھا لیں گے تو تسی پیسے دے دینا, آپ نے ہیرا مجھے دینا ہے, ہیرا مجھے دینا ہے, اور وہ جو ہیرا ہے نا میں خود ہی اس میں جڑوا لوں گی, وہ انگوٹھی کے یا مزدوری کے پیسے آپ نے دینے ہیں. یعنی کہ وہ بھی نہیں چھوڑے پیسے, مطلب لیول چیک کریں آپ. تو وہ کیوں ہے اس طرح؟ یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کوئی سونا بنوا لیتے ہیں نا زیور, یہ مجھے فرق انہوں نے سمجھایا, تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, پھر وہ کسی اور قیمت میں بکتا ہے. اگر آپ اس کا بسکٹ لیں نا, وہ ٹائل جو ہوتی ہے سونے کی, تو وہ جتنے کی ہوتی ہے مارکیٹ ریٹ لگتا ہے اس کا, تو آپ بیچنا چاہیں تو فرہ بی بی جو یہ چیزیں اکٹھی کرتی تھی نوادرات, وہ بیسیکلی اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ بیچنے کے لیے اکٹھی کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب اینڈ کمپنی اور پھر جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے, کرپشن کی داستانیں علیحدہ سے ہیں,
یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں بننی ہیں. اور اینڈ پہ آ جائیں آپ کی ان سب چیزوں سے جو چیز عمران خان صاحب کو بچا سکتی ہے. یہ جو 3 بڑی کارروائیاں عمران خان صاحب کے خلاف ڈیو ہیں، یہ مطلب شروع سٹارٹ ہو جانا ہے 1-2 ہفتے میں. ادھر سے پارٹی کے اوپر بین لگنا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے چھوڑنا شروع ہونا ہے، اس کے بعد ان کے خلاف مقدمے بننے شروع ہونے ہیں، کرپشن کے بھی اور دیگر بھی. تو وہ غور ہو رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا وہ نواز شریف صاحب نے تھوڑی سی درمیان میں رکاوٹ کھڑی کی تھی کہ نہیں ان کے خلاف یہ نہیں ہونے پرچے اس طرح کے غداری شداری والے ہیں. تو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ پریشر اپنی جگہ پر ہے. اور جج ایڈوکیٹ جنرل جو فوج کی جیک برانچ ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی تیاریوں میں ہے، وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے. رکاوٹ نواز شریف صاحب ہیں تو وہ منا لیں گے جب منانا ہوگا، جب یہ باز نہیں آ رہے ہوں گے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جس کو وہ نیوٹرلز کہہ کے اب بھی ٹیز کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے کل انٹرویو دیا ہے اپنے کیا نام ہے ان کا موعید پیرزادہ صاحب کو، اس میں انہوں نے یہی کہا نیوٹرلز پوری قوم نیوٹرلز کو دیکھ رہی ہے، نیوٹرلز یہ نیوٹرلز وہ، اور نیوٹرلز کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. سر وہ عمران خان صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہے. عمران خان صاحب نے پہلے غداری کے نام کے اوپر پاکستان کی فوج کو، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو، پھر عدالتوں کو لپیٹنا شروع کیا. پھر عدالتوں کو انہوں نے معافی دے دی تھی کہ جی جب عدالت کی طرف سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوئیں تو معافی دے دی. لیکن اب پھر تیسرا حملہ انہوں نے عدالت پر کر دیا. پھر سے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے خلاف جنہوں نے ظلم کیا JIT بھی انہی کے اوپر بنا دی، وہی رپورٹیں دے رہے ہیں کہ عمران خان نے خلاف ورزی کی ہے. سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ان کو 25 تاریخ کو آنے کی اجازت دی تھی 25-26 کو اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا تھا. اور پھر عدالت نے پوچھا سرکاری اداروں سے، ایجنسیوں سے کہ آپ رپورٹ دیں کہ عمران خان صاحب نے وائلیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کو یا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ پھر سپریم کورٹ ایک بار پھر بری ہو گئی ہے، اور پھر اسی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ اجازت دیں تو پھر ہم جو ہیں وہ احتجاج کریں یا کہہ دیں ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرلز نہ رہیں، لیکن نیوٹرلز جو ہیں وہ اگلا نیوٹرل بھی جو ہے اس نے وہ طے کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک فساد ہے، یہ ایک صریحاً ناکامی ہے، یہ صریحاً ایک بوجھ ہے، یہ نالائکی کی پنڈ ہے. تو یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور یہ بوجھ اٹھا کے ہم پاکستان کا مزید بیڑا غرق نہیں کر سکتے. جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا. اب پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا سائنسی تجربات کے بغیر ہم نے چلانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ان کا خیال ہے. تجربات تو ہوتے رہتے ہیں، تجربات کب رکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہر قسم کا پاکستان کے اندر میں دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، بند ہو رہا ہے. سر جو عمران خان صاحب کی محبت میں، عمران خان صاحب کے حق میں اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو ٹویٹ چلا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ بے شک فوجی ہوں، وہ پکڑے جا رہے ہیں. تو پیچھے کون سی بات رہے گی؟ تو لہٰذا آج کی تاریخ میں جو انہوں نے وہ کسان کنونشن کیا ہے بنی گالہ کے اندر، اس میں جو ان کا morale ڈاؤن ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. ٹوٹے پھوٹے جملے اور جناب بے ربط باتیں اور عجیب و غریب قسم کی فلسفی. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کاسے جوگے بھی نہیں رہے، کسی بھی مطلب کہہ لیں کہ کسی بھی جوگے نہیں رہے. مکمل ناکام، اتنے ناکام کہ ان کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. صرف وہ جو ہے نا وہ زیب داستاں کے لیے کہ لوگ جو ہے میرے پیچھے چلتے رہیں، مایوس نہ ہو جائیں، ادھر ادھر کی وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو 3 بڑی کارروائیاں جو عمران خان صاحب کے خلاف ڈیو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگلے ہفتے تک امید ہے کہ یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.